अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने 24 घंटों के दौरान मजीद 82 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि 1704 मरीजों के इजाफे के बाद मुल्क में मूजी वायरस के शिकार अफराद की तादाद 4,60,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना वबा के बावजूद मुल्क में मुआशी सूरत हाल बहुत अच्छी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि स्टेट बैंक के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। नैब ने मियाँ शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटे, बेटी और दामाद समेत 6 मुल्जिमान के असासे कर्क कर लिए। रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी गई। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी शो पीस हैं। असल फैसले तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को करने हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, बच्चों से मुज़ाकरात करके क्यों वक्त ज़ाया करें। हुकूमत की गलतियां और करप्शन किसी को नजर नहीं आ रही, सबकी नजरें अपोजिशन पर ही हैं। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, बताया जाए कि डीजल पर LNG प्लांट्स चलने से किसको फायदा हुआ। सईद गनी अपनी ही पार्टी के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी कहते हैं, सिंध के सनतकारों ने सूबाई हुकूमत को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने सीरीज पहले ही 2-1 से अपने नाम कर ली थी। ओंटारियो में 27 यौम के लिए लॉकडाउन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड कहते हैं, आवाम की सेहत के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है क्योंकि हज़ारों इंसानी जानें खतरे में हैं। हेल्थ कैनेडा ने मॉडर्ना से दरकार मजीद वैक्सीन के लिए हतमी आदाद शुमार तैयार कर लिए। हेल्थ कैनेडा ने इब्तिदा में मॉडर्ना से 20 मिलियन खुराकें खरीदने का मुआहिदा किया था। कनाडा में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 5,15,314 हो गई। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,77,26,671 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 17,09,243 हो गईं। अमेरिका में बच्चों से जिनसी ज्यादती की वेबसाइट चलाने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। 40 साला मुल्जिम को 24 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। जो बाइडन कहते हैं, वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है, अब दूसरी का मुंतजिर हूँ। अमरीकी सिक्योरिटी इदारों पर साइबर हमले में बड़े मुल्क पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। अखबारी रिपोर्ट में हमले में मुबैना तौर पर रूसी तंजीम का नाम जाहिर किया गया है। अमरीका में दौरान परवास कोरोना का मरीज तैयारे में हलाक हो गया। मुसाफिर ने एयरलाइन से कोरोना में मुब्तला होना छुपाया था। ईरान डील में शामिल मुमालिक का मुआहदे को जारी रखने पर जोर। अमरीका की जानिब से JCPOA से यकतरफा अलहदा होने पर अफसोस का इजहार किया गया। 18 साल बड़े शख्स से मुआशके पर तनकीद करने पर अमरीकी अदाकारा फट पड़ी। एमिलिया हेलमैन कहती हैं, ना जाने आजकल लोग क्यों इतने अजीब और हर बात पर फैसले कर रहे हैं। मुंबई के ताज होटल में गोविंदा को स्टीवर्ड की नौकरी क्यों नहीं मिली। सुपरस्टार गोविंदा ने वजह बता दी। कहते हैं, कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद घर चलाने के लिए नौकरी की तलाश शुरू की तो बहुत पापड़ बेलने पड़े। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 9,474 तक पहुंच चुकी है। NCOC का कहना है कि मुल्क में 2,398 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 82 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में अमवात की तादाद 9,474 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,60,672 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,704 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक पंजाब में 1,32,526, सिंध में 2,05,484, खैबर पख्तूनख्वा में 55,450, बलूचिस्तान में 17,950,
گلگت بلتستان میں 4,831، اسلام آباد میں 36,416، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,015 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک 63,70,707 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,594 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,10,937 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,398 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وزراء کارکردگی دکھائیں۔ اب کارکردگی دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک ساری وزارتیں پرفارم نہیں کریں گی، ہم گورننس بہتر نہیں کر سکیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2.25 سال بچے ہیں، وزراء کو کارکردگی دکھانا ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی لابی کسی وزیر کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈالے، یہ قابل قبول نہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزارتوں کو اہداف سونپنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بجلی ہے۔ حکومت 2,500 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ جب آٹا مہنگا ہوا تو ہر کوئی مرکز کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جبکہ سارا کنٹرول صوبوں کے پاس تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 60 کروڑ ڈالر سرپلس رہا، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کا خسارہ تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باوجود پاکستان کی معاشی صورتحال اچھی رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ نومبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا، جبکہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے لکھا کہ ماشاءاللہ کرونا وبا کے باوجود ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ 44 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ عمران خان نے بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 60 کروڑ ڈالر سرپلس رہا، جبکہ گزشتہ سال اس عرصے میں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کا خسارہ تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 13 ارب ڈالرز تک جا چکے ہیں، جس کے بعد مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ لاہور کے احتساب عدالت میں شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر سماعت ہوئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل حکام نے عدالت میں پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو نے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز، صاحبزادے سلمان شہباز، صاحبزادی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف سمیت 6 ملزمان کے اثاثے قرق کر لیے۔ ڈی جی نیب لاہور نے تفتیشی افسر کے ذریعے رپورٹ لاہور کی احتساب عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ عدالت کے روبرو شہباز شریف نے کہا کہ میری کمر کی تکلیف کے حوالے سے کل ڈاکٹر آیا، میں کینسر کا مریض ہوں، میرے معدے اور کینسر کے حوالے سے چیک اپ نہیں ہو رہا، مجھے میری میڈیکل رپورٹس بھی 1 مہینے بعد دی گئیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ صرف سیاسی انتقام ہے اور کسی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، جس پر احتساب عدالت کے فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ آپ کی بات سن لی ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے آپ لکھ کر مکمل طور پر عدالت کو آگاہ کریں، آپ جب درخواست دیں گے تو اس پر علیحدہ سماعت کروں گا۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی اور نہ ہی استعفے دیے جائیں گے۔ سیاست معمول پر واپس آ چکی ہے، تمام لوگ اپنی اپنی تنخواہ میں ہی کام کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری تو شو پیس ہیں، اصل فیصلے نواز شریف اور آصف زرداری کو کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اپنے مقدموں سے نکلنا چاہتے ہیں، باقی کسی معاملے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بچوں سے مذاکرات کر کے کسی نے کیوں وقت ضائع کرنا ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ سیاست واپس اپنے معمول پر آ گئی ہے
انہوں نے کہا کہ نہ تو لانگ مارچ ہوگا اور نہ ہی استعفے دیے جائیں گے، تمام لوگ اپنی تنخواہ میں کام کریں گے۔ قبل ازیں اپنے ایک اور ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پہلی ڈرون پالیسی مرتب کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان میں ڈرونز اور خصوصاً زرعی ڈرون کی انڈسٹری میں نئی جہتیں آئیں گی اور جدید ڈرونز کی نجی طور پر درآمد بھی ممکن ہو سکے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری 17 ارب روپے کا منصوبہ تھا جسے بغیر ٹینڈر کے مکمل کیا گیا۔ کرتارپور راہداری کا کیس جلد عدالتوں میں چلے گا۔ موجودہ حکومت جھوٹوں کا ٹولہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور غلطیاں کر رہے ہیں۔ 2 ماہ سے LNG پر سوالات کا جواب نہیں آیا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ماضی میں پلانٹ ڈیزل پر چلتا تھا، اب LNG پر چل رہا ہے، گھروں میں گیس نہیں، وزیر جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ NRO LNG چوروں، چینی اور آٹا چوروں کو دیا گیا۔ 2.5 سال میں ہونے والا کوئی ایک مثبت کام بتا دیں۔ آج ناروال سٹی کا کیس چل رہا ہے، کل انشاءاللہ کرتارپور کا چلے گا۔ کرتارپور راہداری بغیر ٹینڈر کے 17 ارب کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر پوری حکومت جھوٹ بولتی ہے، حکومت جھوٹوں کا ٹولہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سعید غنی نے ٹی وی پر بڑی غیر مناسب بلکہ جھوٹی باتیں کی۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس میں EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈز پر غلط چیزیں بتائیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے EOBI کو IPC کے ماتحت کیا تھا۔ سعید غنی اپنی ہی پارٹی کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعید غنی نے ٹی وی پر بڑی غیر مناسب بلکہ جھوٹی باتیں کی۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس میں EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ سے متعلق غلط چیزیں بتائیں۔ زلفی بخاری نے کہا کہ سعید غنی کو بتاؤں کہ 2011 میں کانٹریکٹ لسٹ سے نکالا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بین الصوبائی وزارت میں معاملہ رکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ CCI اجلاس کے منٹس تبدیل نہیں کیے گئے۔ سعید غنی نون لیگ کے سپریم کورٹ کے کیس میں پارٹی بنے۔ اگر اس معاملے کو چیلنج کرنا ہے تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں۔ زلفی بخاری نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں معاملے کو چیلنج کریں۔ FBR نے بہت کلیکشن کی، بہت اچھا اقدام ہے۔ سندھ کے صنعت کاروں نے سندھ حکومت کو کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں لوٹ مار کی کوشش کی ہے۔ زلفی بخاری کا سندھ حکومت سے سوالات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے گزشتہ 5 سال میں 23 ارب کی کلیکشن کی۔ سندھ حکومت نے اگر کلیکشن اچھی کی تو مزدوروں کے لیے کیا کیا؟ سندھ حکومت نے اپنے ورکرز کے لیے 5 سال میں کیا کیا؟ سندھ حکومت نے صرف 2 ویلفیئر منصوبے شروع کیے، مکمل نہیں کیے۔ اور ان میں سے اس 23 ارب روپے میں ان نے صرف 2 پروجیکٹس کیے ہیں ورکرز ویلفیئر کے، اور وہ بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے 7 سال منصوبے مکمل نہیں کیے۔ منصوبے مکمل نہیں ہوتے تو میں سندھ آ کر 2 ماہ میں مکمل کر دیتا ہوں۔ واضح رہے کہ وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی کا گزشتہ روز اپنے بیان میں کہنا تھا کہ CCI کے پاس اختیارات نہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی کا قانون مسترد کرے۔ وفاق نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈز پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان نے تیسرے T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ پاکستان نے 174 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا کیا۔ اوپنر محمد رضوان 89 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ حیدر علی 11 رنز بنا سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے تیسرے اور آخری T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان نے 174 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا کیا۔ میزبان ٹیم پہلے ہی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر چکی ہے۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے کیریئر بیسٹ 89 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ سینئر بلے باز محمد حفیظ نے بھی مجموعی میں سے 41 رنز جوڑے۔ حیدر علی 11 رنز بنا سکے، خوشدل شاہ نے 13، فہیم اشرف 2، جبکہ کپتان شاداب خان 0 پر آؤٹ ہوئے۔ افتخار احمد اور حسین طلعت نے اسکور ہدف تک پہنچایا اور نان آؤٹ رہے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹم ساؤتھی اور اسکاٹ کلیجن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
قبل ازیں نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹس کے نقصان پر 173 رنز بنائے۔ کونوے 63 اور سائفرڈ 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے 3، شاہین شاہ اور حارث رؤف نے 2 وکٹس حاصل کیں۔ اس سے قبل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان نیپیر میں کھیلے جا رہے تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ کیویز نے پہلے ہی T20 سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی تھی۔ پہلے T20 میں گرین شرٹس کو 5 وکٹ سے شکست دی تھی، جبکہ دوسرے T20 میں کیویز نے 9 وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی۔ T20 کے بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی، جس کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔